अच्छा, हाँ सर सर, हाँ हैं? अच्छा, हाँ सर सर, हाँ हैं? साहब इनके इनके दफातर भी नहीं है, हाँ कंप्लेन कहाँ आएगी? कोई रह गया? हाँ मैं कुट्टी है मैं आपसे सर। ये बताइएगा कि आपने बात की कि हाँ कराची का मास्टर प्लान एक तवील अरसे से चाहता है कि वो मास्टर प्लान कोई बने ताकि शहर का निज़ाम बेहतर हो। कराची का मास्टर प्लान चाहते हैं कि मास्टर प्लान बने? कराची वाले कराची वाले चाहते हैं। ताकि जो कि हर साल जो हर साल 100 रुपये सड़कों में ज़ाया कर देते हैं क्योंकि सीवरेज का इंतजाम तो बेहतर होता नहीं है, सड़कें बनती हैं वो सड़कें फिर टूट जाती हैं। इसके साथ साथ एक और जो आपकी बारिशों के हवाले से बारिशों के हवाले कर ले शायद से मतलब नहीं। हाँ बारिशों के हवाले से इल्ज़ामात की बात की तो हमने ये देखा है कि सारा इल्ज़ाम तमाम मीडिया जो है वो केएमसी पे डाल देता है। शहर के जो मेन बड़े चौकिंग पॉइंट हैं जिसमें शारा फैसल का नर्सरी वाला वो कारसाद वाला मुकाम आता है वो पीएफ बेस की वजह से, क्योंकि वहाँ पर जो बरसाती नाला है वो बंद हो गया, वहाँ पे लाउन बन गए। इसी तरह जो स्टार गेट वाला पॉइंट है आपका सवाल मैं समझ गया हूँ सर। ये सारे बंद हो गए। तो क्या आपने इस बार ये मेक श्योर किया है कि इन इदारों से डीएचए से कंटोनमेंट कराची बोर्ड से फैसल कंटोनमेंट बोर्ड से और जो सिविल एविएशन अथॉरिटी आती है तो इसके साथ साथ भेदिया टाउन से जो भेदिया टाउन ने भी लियारी नदी को बंद कर दिया है, तो आपने जो ये इंतजाम के वहाँ से ये चौकिंग पॉइंट्स को क्लियर हो ताकि शहर में जो इंतजाम पानी का बहान होता है वो केएमसी पर इल्ज़ाम लगता है वो ना हो? ये आप भी गए जॉइंट जवाब दे दूंगा मैं। ये हो गया? अच्छा, हाँ सर सर, हाँ गवर्नर को क्यों सिंध हुकूमत धमकियां दे रही है? हैं? जो हाँ के साथ जो वाक़या आया था उसके बाद वो गए लिए उसको कहा गया था कि अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपकी गवर्नरशिप जा सकती है। ये किसने कहा था? तर्जुमा ने आप बताया ना? अच्छा मैं बताऊं, गवर्नर की अपॉइंटमेंट में सिंध हुकूमत का कोई काम ही नहीं है, राइट? तो मैं इस तर्जुमान कैसे कह सकता हूँ? नंबर एक। नंबर दो, बाकी मैं ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता हूँ, छोड़ें। ये ऊँटनी और गधे, मतलब देखें ना, इस्लामाबाद में पिंडी में भी एक वाक़या हुआ है, राइट? लेकिन वो उस तरीके से मीडिया की या सोशल मीडिया की ज़ीनत नहीं बनी जितना सूबह सिंध का ये वाक़या हो गया। मैं समझता हूँ बड़ा गलत हुआ है उस जानवर के साथ, बेज़ुबान जानवर के साथ। लेकिन कितनी आयरॉनिक चीज़ है कि बकरीद के दिनों में हम एनिमल राइट्स की बात कर रहे हैं, 100 200 ऊँट काटे जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हर चीज़ को हमें पोलिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है उस ऊँटनी बेचारी के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, गलत चीज़ हुई है, उसके ऊपर कानूनी चाराजोई होनी चाहिए। उस ऊँटनी को लुक आफ्टर करने के लिए जो काम करने की ज़रूरत है वो काम किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से वो मसला हल नहीं होगा, मेरे विज़िट करने से वो मसला हल नहीं होगा। वो मसला तभी हल होगा जो कि डॉक्टर है, जो उसका एक्सपर्ट है, वही मसला हल करेगा। तो मैं समझता हूँ इसको, जिस तरह हम इंसानों की प्राइवेसी है ना, उस तरह जानवरों की प्राइवेसी का भी हम दोस्तों को ख्याल रखना चाहिए। मेरी तरफ से बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से, मेरे तमाम साथियों की जानिब से आप तमाम दोस्तों को गुज़िश्ता ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के इब्तिदा में, आज सुबह करामत अली साहब का इंतकाल हुआ है। बहुत बड़े लेबर एक्टिविस्ट थे। मैं समझता हूँ उनकी काविशें मज़दूरों के हुकूक़ के लिए या ओवरऑल सिविल लिबर्टीज़ के लिए बड़ी शानदार थी। मैं समझता हूँ कि मुआशरे के इन हीरोज़ को हमेशा हमें अप्रीशिएट करना चाहिए। मैंने ख़ुद ज़ाती तौर पर उनके साथ काम किया है। एक अच्छी सोच के हामिल आदमी थे, रिफॉर्म ओरिएंटेड थे। उनका जो नुकसान हुआ है, ये जो लेबर एक्टिविज़म है, मज़दूरों के हुकूक़ हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, नुकसान है और बड़ा अरसा लगेगा उन जैसी कोई और शख्सियत को आगे आने में। मैं आप तमाम दोस्तों की तवस्सुत से करामत अली साहब के तमाम जो लवाहिकीन हैं उनसे ताज़ियत करना चाहूँगा और परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बुनियादी मकसद जो ईद उल अज़हा के हवाले से कार्रवाई थी, परफॉर्मेंस थी, कारकर्दगी थी, उसके ऊपर रोशनी डालना है।
بہت سارے میں دوستوں سے گاہے بگاہے ان ٹچ رہا. عید الاضحیٰ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے گلا شکوہ بھی یہ کیا کہ آپ نے ڈیلی پریس بریفنگ اس حوالے سے نہیں کی یا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا. تو ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ فوکس ہمارا ان 3 دنوں میں کام ہونا چاہیے, پرفارمنس ہونی چاہیے, اور اختتام پہ ہم اپنی کارکردگی لوگوں کو بتائیں گے تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ ان کے منتخب بلدیاتی نمائندوں نے کس طریقے سے پرفارم کیا, کس طریقے سے کام کیا. میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ کل یہ بھی سوال چل رہا تھا کہ یہ 3 دن کی کارروائی ہے, 5 دن کی کارروائی ہے, 4 دن کی کارروائی ہے. میں واضح کرنا چاہتا ہوں شروع میں ابتدا میں کہ جو عید الاضحیٰ کی کارکردگی ہوتی ہے یہ 5 دن پر مبنی ہوتی ہے. چونکہ ہم جو بقرعید یعنی کہ 17 جون, 18 جون, 19 جون کو آفیشیل عید ہالیڈے سے جب پاکستان میں عید الاضحیٰ منائی گئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بورا کمیونٹی نے 16 جون کو عید منائی, اور آج 20 جون کو اہل حدیث کے ہمارے دوست ہیں ان کا بھی عید کا تیسرا دن ہے. تو اس لیے یہ 5 دن پر مشتمل کارروائی ہوتی ہے سالڈ ویسٹ کی جانب سے. باہر کیف یہ جو 3 دن تھے 17, 18 اور 19 جون, ان 3 دنوں میں آج دوپہر 12 بجے تک کی جو تفصیلات ہیں وہ ٹوٹل 1,44,584 ٹن ویسٹ, سالڈ ویسٹ جو ہے ہمارے ادارے نے شہر کے گلی محلوں سے, کوچوں سے اکٹھا کر کے کلیکشن پوائنٹس پر لا کے, جی ٹی ایس پر لا کے, اور اس کے بعد لینڈ فل سائٹ پر ہم نے اس کو ڈپازٹ کیا. 1,46,584. اس کے اندر 3 لینڈ فل سائٹس ہماری ہیں, 99 ہمارے کلیکشن پوائنٹس تھے شہر کے 25 کے 25 ٹاؤنز میں. ان میں سے 3 لینڈ فل سائٹس تھیں جن کو استعمال کیا گیا, جہاں پر ٹرینچز کو کھودا گیا تھا تاکہ ان کو آلائشوں کو زمیں بوس کیا جا سکے. جو ہماری سب سے بڑی لینڈ فل سائٹ ہے وہ جام چاکرو کے علاقے میں ہے, ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر. جام چاکرو پہ 83,521 ٹن, 83,521 ٹنز جو ہے ڈپازٹ کیا گیا, اس کو پراپر وے کیا گیا ہے. گوند پاس کی جو دوسری ہماری لینڈ فل سائٹ ہے وہاں پر 46,907 ٹن, اور تیسری ہماری جو شرافی گوٹ کے جو ملیر کے لیے استعمال کی جاتی ہے وہاں سے 16,156 ٹن جو ہے ہم نے اس کو زمیں بوس کیا. ٹوٹل نمبر بنتا ہے 1,46,584. میں ڈسٹرکٹ وائز بھی بریک ڈاؤن آپ کو دینا چاہوں گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کیسے نظام میں ہم بہتری لا رہے ہیں. کہ جب میں بات کرتا ہوں کہ 1,46,000 ٹن ہم نے سالڈ ویسٹ اکٹھا کیا ہے, کس لینڈ فل سائٹ پر کتنا گیا ہمیں پتہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ کس ڈسٹرکٹ نے کس طریقے سے کام کیا, پرفارم کیا, اس کی بھی تفصیلات آپ کو دوں. ضلع ملیر سے 15,701 ٹن ابھی تک ہم لینڈ فل سائٹ تک پہنچا چکے ہیں. ضلع کیماڑی جو ہے ہمارا وہاں سے 17,751 ٹن. ضلع ویسٹ ہمارا 15,531 ٹن. ضلع شرقی یعنی کہ ایسٹ ہمارا 25,934 ٹن. ڈسٹرکٹ ساؤتھ ہمارا 18,448 ٹن. ضلع کورنگی ہمارا 23,069 ٹن, اور ڈسٹرکٹ سینٹرل ہمارا جو ہے ضلع وسطی جس کو کہتے ہیں وہاں سے 30,150 ٹن جو سالڈ ویسٹ ہے اس کو اکٹھا کر کے ہم لینڈ فل سائٹ تک ہم نے پہنچایا, جو ٹوٹل ہمارا بنتا ہے 1,46,584. یہ ہماری پرفارمنس تھی. اس کے بعد ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ وہ جو 99 کلیکشن پوائنٹ ہیں ان 99 کلیکشن پوائنٹ کو ڈیلی کلیئر کیا گیا ہماری انتظامیہ کی جانب سے. ورک لوڈ پہ ڈیپینڈ کرتا تھا, بیک لاگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا. کچھ جگہوں کو ہم مغرب تک کلیئر کر پائے, کچھ جگہوں کو ہم نے عشاء تک, رات کو 10 ساڑھے 10 بجے تک پھر کلیئر کیا, لیکن کلیئر کیا. اور ڈیلی ان 99 کلیکشن پوائنٹس کو کلیئر کرنے کے بعد چونے کا چھڑکاؤ کیا جاتا تھا اور فیومیگیشن کی جاتی تھی. اور تیسرے دن جب یہ پوری ایکسرسائز مکمل کی گئی تو ہم نے سالڈ ویسٹ نے وہاں پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جس کے اندر کلورین کو ڈالا گیا اور عرق گلاب کو ڈالا گیا تاکہ تعفن وغیرہ نہ پھیلے, نمبر 1. نمبر 2, جو کلورین سے جو بیکٹیریا وہاں پر آ جاتے ہیں, جرمز آتے ہیں, ان کا صفایا کیا جا سکے. یہ پہلی بار
یہ روایت کراچی شہر میں قائم کی گئی ہے، اس سے پہلے کبھی یہ چیز نہیں ہوئی تھی. یہ کارکردگی رہی. میں یہاں پر سب سے پہلے خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا ان مزدوروں کا، ان سینیٹری ورکرز کا، اس میونسپل سٹاف کا جنہوں نے ان 3 دن کی شدید گرمی میں بھرپور طریقے سے، متحرک طریقے سے اپنی ذمہ داری کو نبھایا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے ہیروز تھے جن کو ہمیں بحیثیت قوم، یا مجھے بحیثیت میئر، ان کو بحیثیت ڈپٹی میئر، ان کی کارکردگی کا بھی اعتراف کرنا چاہیے اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ بجٹ کے بعد جو ہمارا اگلا اجلاس ہوگا، میں ان میونسپل سٹاف کو سٹی کاؤنسل کے اندر مدعو کروں گا اور انشاءاللہ ان کو ایک بڑا زبردست شاندار ویلکم ان منتخب نمائندوں کی جانب سے دیا جائے گا، تاکہ ہم روایت یہ بنا سکیں کہ جو لوگ ہماری خدمت میں اپنا ٹائم صرف کرتے ہیں اس کو ایک قوم ہمیشہ یاد رکھتی ہے، ان کو اپریشیٹ کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سالڈ ویسٹ کے اہلکار ہیں، جو ان کی ٹیم ہے، جو انسپیکٹر سے سٹارٹ ہو کے آل دا وے ایم ڈی تک جاتی ہے، میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ سب کے سب فیلڈ میں موجود تھے، کام کر رہے تھے. شکایت آتی، اس شکایت کا مداوع کرتے، اس کو رسپونڈ کرتے، اور ایک اچھی کوآرڈینیشن تھی. 1128 ہماری چل رہی تھی، ہیلپ لائن نمبر، لوگوں نے کمپلین کی، کمپلین کو اکارڈنگلی رسپونڈ کیا گیا. کہیں کہیں رسپونڈ کرنے میں ہمیں دشواری کا سامنا تھا، کچھ باٹل نیکس آئے جو میں بالکل آپ کو بتاؤں گا. اولڈ سٹی ایریا ہمارے لیے چیلنج تھا، میں کبھی غلط بیانی پر بلیو نہیں کرتا. وہاں کچھ چیلنجز آئے، 3-4 وجوہات کی وجہ سے ہم کو دقت ہوئی، پرابلم ہوئی، لیکن ہم اس کو الحمدللہ اوور کم کرنے میں کامیاب ہوئے اور ہم نے جو علائشیں ان کو کلیئر کر لیا. کچھ کچرے کا بیک لاگ ہے جس کے اوپر اس وقت بھی کام کیا جا رہا ہے. اس کے بعد جہاں میں نے اپنے میونسپل سٹاف کی، سالڈ ویسٹ ٹیم کی تعریف کی، میں تعریف کرنا چاہوں گا الیکٹڈ نمائندوں کی کہ یو سی چیئرمین سے لے کے، یہ میرے ساتھ یو سی چیئرمین جمن دروان صاحب بھی بیٹھے ہیں، دل محمد صاحب بھی بیٹھے ہیں، میرے پیچھے ہمارے یو سی چشمہ کے عمران یوسف زئی صاحب بھی ہیں، میرے پیچھے اور بھی ہمارے دوست آصف رضا بھی موجود ہیں، ارشد بخاری بھی موجود ہیں. یہ سب کے سب گراؤنڈ پر موجود رہے، اور میں نام ان کا اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ یہاں پر موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں تمام الیکٹڈ نمائندے فیلڈ میں موجود نظر آئے، مجھ سے ان ٹچ رہے، ڈپٹی میئر صاحب سے ان ٹچ رہے، ایم ڈی سالڈ ویسٹ کے ساتھ ان ٹچ رہے، اور ان سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ اگین لائق تحسین ان کی پرفارمنس تھی، جس کو میں اگین اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، ان کو شاباشی دینا چاہوں گا. اس کے بعد میں تمام ٹاؤن چیئرمنس کو، 25 کے 25 ٹاؤن، کوئی تفریق نہیں کہ پیپلز پارٹی کا ٹاؤن ہے، جماعت اسلامی کا ٹاؤن ہے یا پی ٹی آئی کا ٹاؤن ہے، 25 کے 25 ٹاؤن کے چیئرمین صاحبان جو ہیں وہ فیلڈ میں موجود تھے، وہ کام کر رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ سالڈ ویسٹ والے کام کر رہے ہیں. جہاں جہاں ان کو کوئی تکلیف پریشانی نظر آئی وہ ہم سے رجوع کرتے تھے، اس کو اکارڈنگلی رسپونڈ کیا جاتا تھا. تو میں ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. میں نے شہر بھر کا راؤنڈ کیا، سلمان صاحب نے شہر بھر کا راؤنڈ کیا، ایم ڈی صاحب نے شہر بھر کا راؤنڈ کیا. جہاں گئے ہمیں ہمارے یو سی چیئرمین، ہمارے ٹاؤن چیئرمین صاحبان ملے، اور ایک بڑی اچھی سکسیس سٹوری میں سمجھتا ہوں اس شہر کراچی کے اندر نظر آئی. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہر کراچی کے اندر اس پوری کارروائی کو کوئی وزیر اعظم یا کوئی وزیر اعلیٰ یا کوئی وزیر اسپیئر ہیڈ نہیں کر رہا تھا. یہ کام آپ کے بلدیاتی نمائندوں نے کیا، میئر نے کیا، ڈپٹی میئر نے کیا، ٹاؤن چیئرمین نے کیا، یو سی چیئرمین صاحبان نے کیا، ٹاؤن کے وائس چیئرمین ہو، یو سی کے وائس چیئرمین صاحبان ہو، یا بلدیاتی ادارہ جو ہمارا سالڈ ویسٹ ہے وہ، یا ہمارے سیاسی کارکنان جو ہیں. یہ کرم اللہ وقاصی صاحب بیٹھے ہیں، یہ اس وقت یو سی چیئرمین نہیں ہے لیکن یہ گراؤنڈ پر موجود رہے کہ کس طریقے سے ان چیزوں کو، دقتوں کو اوور کم کرنا ہے. میں ان تمام لوگوں کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہے. میں کہنا چاہوں گا کہ ایک جوائنٹ ایفرٹ تھی، ایک ٹیم ایفرٹ تھی، جس کے اندر الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا. جو غلطیاں ہیں، جو شارٹ کمنگز تھیں، ان سے ہمیں مزید سیکھنا چاہیے، اور انشاءاللہ اگلے سال ہم چاہیں گے کہ جو اب کی بار ہم کو شارٹ کمنگز نظر آئیں، ان شارٹ کمنگز کو اور زیادہ احسن انداز سے، بہتر انداز سے ہم اوور کم کریں گے اور اپنے شہر کی خدمت کرنے میں اور مزید مؤثر کردار ادا کر پائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیلنج، چونکہ ہم نے عید الاضحیٰ کا الحمدللہ عبور کر لیا ہے،
دوسرا چیلنج اب بارشوں کے حوالے سے آ رہا ہے، اور اگین ایک بڑے عرصے کے بعد کے ایم سی اس آپریشن کو لیڈ کر رہی ہے، اسپیئر ہیڈ کر رہی ہے. ہم نے اپنی مشینری کو بھی ٹھیک کیا ہے، اور ابھی اس وقت بھی وہ مشینری مختلف مقامات پر جو چوکنگ پوائنٹس ہیں ان کو کلیئر کرنے کا کام کر رہی ہے. اس کی ایک بڑی پروکیورمنٹ ہوتی ہے جو سالانہ ایک اینول ٹینڈر کیا جاتا ہے، وہ ٹینڈر اس وقت ان پروسیس ہے، اور انشاءاللہ آئندہ آئی تھنک 2 سے 3 روز میں وہ بھی فائنل ہو جائے گا. اس کے بعد شہر بھر کے جو چوکنگ پوائنٹس ہیں ان کو کلیئر کرنے کی جو ہماری ذمہ داری ہے ان کو ہم کلیئر کریں گے. آج صبح بھی میں نے کچھ مقامات کا وزٹ کیا جو ہمارے روایتی طور پر چوکنگ پوائنٹس تھے، ان کو دیکھنے کے لیے کچھ جگہوں پر مشینری ہماری کام کر رہی تھی. انتظامیہ کو بتایا کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ خود ان چیزوں کو اوورسی کر رہی ہے، سپروائز کر رہی ہے. تو انشاءاللہ اب نیکسٹ چیلنج کی طرف ہم گامزن، اور بتایا جا رہا ہے شاید 27 یا 28 جون کے بعد شاید بارش کا سپیل آنا ہے. تو کوشش ہماری یہ ہوگی کہ انشاءاللہ فیلڈ میں موجود رہیں، کام کریں، اور جو بھی کردار ہے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، جو بھی کام ہے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کا، انشاءاللہ وہ خوش اسلوبی کے ساتھ ہم سب نبھا پائیں، پرفارم کر پائیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، بلدیہ عظمیٰ کراچی نے اپنا 1 سال مکمل کل کیا ہے. ہم نے بجٹ سیشن کال کیا ہے. بجٹ سیشن کے بعد میں ایک پریس کانفرنس کروں گا جس میں تمام تفصیلات سے آگاہ کروں گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے جو بنیادی اپنے مسائل تھے، جو اختیارات کا ایشو تھا یا جو وسائل کا ایشو تھا، اس کو آہستہ آہستہ ہم نے الحمدللہ اوور کم کرنا شروع کر لیا ہے. میں ڈیلی درجنوں یو سی چیئرمین صاحبان سے جب ملتا ہوں تو ان کا گلہ شکوہ یہی ہوتا تھا کہ ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں جو گلی محلے کے، ہمیں اس کے لیے وسائل چاہیے، جس کے لیے میں اپنے پارٹی کے چیئرمین کا، صدر آصف علی زرداری صاحب کا، چیف منسٹر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ہم نے جو ریکویسٹ کی تھی ان کو کہ آپ او زی ٹی شیئر میں اضافہ کریں، وہ الحمدللہ بجٹ کے اندر سفارش چلی گئی ہے، اور 5 لاکھ کا جو اماؤنٹ ہے اس کو بڑھا کے 12 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اضافی 7 لاکھ روپے اب ہر یو سی میں آئیں گے، 245 کراچی کی یونین کمیٹیز میں جو اضافی پیسہ آئے گا، یہ تمام ہمارے یو سی چیئرمین صاحبان معاشی اعتبار سے، فائنینشیل اعتبار سے خود مختار ہوں گے کہ بآسانی وہ بیسک کام کر سکیں. یعنی کہ اسٹریٹ لائٹ وغیرہ لگا لیا آپ نے، جو ونچنگ کرنی ہے ان کو وہ ونچنگ انہوں نے کر لی، جو پیور بلاک یا سڑک کا چھوٹا موٹا کارپیٹنگ کا کام ہوتا ہے وہ کرنے میں یہ لوگ کامیاب ہو پائیں گے. اسی طریقے سے جو کے ایم سی کے اپنے بڑے لیول پر وسائل کی کمی کا ہمیں سامنا تھا، اس کو بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمت بڑی واضح ہوتی جا رہی ہے، اور یہ 1 سال میں ان تمام ایشوز کو اب ہم نے اوور کم کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں اب ہم لانچ کرنے کی ہوپ فلی پوزیشن میں ہوں گے. اور انشاءاللہ بارشوں کے فوراً بعد ٹارگٹ ہمارا یہ ہوگا کہ اب فائر فائٹنگ نہیں ہوگی، اب ڈیولپمنٹ فوکس کام کیا جائے گا. اور اس میں سب سے بڑی اچھی خبر جو یہ ہے کہ جو پانی کا دیرینہ مسئلہ کراچی شہر کا ہے، پچھلے 18-19 سال سے کراچی کی پانی کی سپلائی میں اضافہ نہیں ہوا. وہ جو ہب کنال کا ہمارا منصوبہ تھا وہ نہ صرف ہم نے کراچی واٹر سیوریج کارپوریشن سے منظور کرایا، سندھ کی کابینہ سے منظور کرایا، لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میری پارٹی جو اعلان کرتی ہے اس اعلان کو وفا کرنے میں بلیو کرتی ہے کہ جو بجٹ ٹیبل کیا گیا ہے سندھ حکومت کا، سندھ اسمبلی میں، اس بجٹ کے اندر اس کے لیے پیسے مختص کر دیے گئے ہیں. اور ہمارا ٹارگٹ وہ یہی ہے کہ 12 مہینے کے اندر اس پروجیکٹ کو مکمل کریں گے، جو کہ 200 MJD پانی کا انفراسٹرکچر ہمیں دینے میں کامیاب ہو پائیں گے. میں ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ K4 آگمنٹیشن کی جو ہماری ایکنک کے اندر لیٹر آف آتھرائزیشن پینڈنگ ہے، چونکہ ایکنک کو تشکیل دے دیا گیا ہے، 9 اگست 2023 کو ایکنک نے اپروول دیا تھا، 9 اگست 2024 آنے والی ہے، 1 سال پورا گزر گیا ہے. میں پرائم منسٹر صاحب کو گزارش کرنا چاہوں گا کہ جلدی، آپ نے وعدہ کیا تھا جب آپ وزیر اعظم بننے کے بعد واپس آئے تھے کہ اس کو 14 دن میں ریزالو کراؤں گا. ابھی 14 دن سے کئی دن زیادہ ہو چکے ہیں، ایکنک کو تشکیل آپ نے دے دی ہے. جلد از جلد
ایکنک سے اس کی فارمل لیٹر آف آتھرائزیشن ایشو کرا دیں تاکہ 77 ارب روپے 77 بلین روپیز کراچی شہر کے پانی کے انفراسٹرکچر کو امپروو کرنے کے لیے، تاکہ K4 کا جو 260 MJD پانی کراچی شہر میں آئے گا اس پانی کو ہم ڈسٹریبیوٹ کرنے میں بآسانی طریقے سے کامیاب ہو پائیں۔ آخر چیز، مجھے اس بات کا ادراک ہے کہ عید کے دنوں میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے کچھ مقامات پر پانی کا شارٹیج تھی۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ میں اپنے سیاسی رفقا کے ساتھ بھی ان ٹچ رہا، جو ہماری UC کے چیئرمین صاحبان ہیں ان کے ساتھ بھی ان ٹچ رہا۔ بدقسمتی کے ساتھ ہمارا جو یونیورسٹی ریزروائر ہے، ہم نے چھٹیوں میں بھی اس کے اوپر کام کیا کہ وجہ کیا بنی ہے۔ ایک تو یہ جو منڈیاں لگتی ہیں، اس کے اندر پانی کا سپلائی زیادہ ہے، اس کی وجہ سے تھوڑی شارٹیج ہوتی ہے، بٹ ہم نے مزید اس کو انویسٹیگیٹ کیا تو بدقسمتی کے ساتھ جو یونیورسٹی ریزروائر ہے ہمارا، اس کے اوپر 48 کی جو لائن ہے اس کے اوپر لیکیج ہے، میجر لیکیج ہے، اور بڑا پانی اس کے اندر ضائع ہو رہا ہے۔ میں آپ میڈیا کے دوستوں کے توسط سے یہ اعلان کرنا چاہوں گا، ہمیں 36 گھنٹے لگیں گے اس لائن کو ریپیئر کرنے میں۔ ہم چاہتے ہم عید میں ریپیئر کر سکتے تھے، لیکن ہم نے اس لیے نہیں کی کہ ہمیں 36 گھنٹے تک لائن کو بند کرنا پڑے گا ریپیئر کے لیے۔ تو اگر عید کے دنوں میں ہم لائن کو بند کرتے تو اگین لوگوں کو زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو ہم نے فیصلہ انتظامی طور پر یہ کیا کہ عید کے بعد انشاءاللہ اس لائن کو 36 گھنٹوں کے لیے بند کیا جائے گا۔ تو 22 تاریخ کو ہم اس لائن کو بند کریں گے۔ کوشش ہماری ہے کہ 24 گھنٹے میں اس لائن کو ہم ریپیئر کر لیں، تاکہ وہ جو پانی ضائع ہو رہا ہے، جس سے ڈسٹرکٹ سینٹرل کا بھی نقصان ہو رہا ہے، گلستان جوہر کا بھی نقصان ہو رہا ہے، اسکیم 33 کا بھی نقصان ہو رہا ہے، اس نقصان کا ہم انشاءاللہ مداوع کر سکے۔ تو انشاءاللہ 22 جون کو میں ٹائم شیئر کر لوں گا تاکہ پبلک کو ہم بتا سکیں کہ وہ کن 24 گھنٹے کے دوران واٹر سپلائی بند ہوگی، تاکہ اس پانی کی جو لیکیج ہے اس کو ایڈریس کیا جا سکے اور ایکویٹیبل پانی کی بھی ڈسٹریبیوشن کو یقینی بنایا جا سکے۔ بہت شکریہ آپ تمام دوستوں۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، ہم عظیم و شان طریقے سے اپنی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیے، کل پرسوں ترسوں پنجاب میں وزیر اعلیٰ صاحبہ، ان کی جو وزیر اطلاعات ہیں وہ پریس کانفرنسز کر رہی ہیں، چونے کے پھول کی تصویر بنا کے شاباش دے رہی ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم ناکام ہو گئے۔ ہمیں کہتے ہیں پیپلز پارٹی بلدیاتی اداروں کے حق میں نہیں ہے۔ اس لیے میں ایمفیسائز کرنا چاہوں گا کہ یہ کام میرا وزیر اعلیٰ نہیں کر رہا تھا، یہ کام میرا وزیر بلدیات نہیں کر رہا تھا، یہ کام کون کر رہا تھا؟ میئر، ڈپٹی میئر، UC چیئرمین، ٹاؤن چیئرمین صاحبان کر رہے تھے۔ آپ کہتے ہیں ہم ناکام ہو گئے۔ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ پوائنٹ آف ویو کنوے کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ناکام ہوئے ہوتے نا تو میرے جماعت اسلامی کے ساتھی جو ہے نا، مجھے گردن سے یہاں سے پکڑا ہوتا۔ میں جماعت اسلامی کے دوستوں کو جو میرے مخالف ہیں، ان کے ویڈیو سٹیٹمنٹس، ان کی اپنی پریس کانفرنسز بتاؤں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ 2 دن تک کراچی شہر کی کوئی نیگیٹو خبر نہیں چلی ٹی وی پہ، الحمدللہ۔ میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا۔ اس کا مطلب خبر کا تعلق آپ سے نیگیٹو۔ 2 دن تک پازیٹیو خبر تھی، کام ہو رہا تھا، جہاں شارٹ کمنگ تھی شارٹ کمنگ کو ایڈریس کیا جا رہا تھا۔ میں خود فیلڈ میں تھا، لوگ فیلڈ میں تھے۔ تو 2 دن جب پازیٹیو خبر چلی نا تو کچھ ہمارے سیاسی ناقدین کو پریشانی ہوئی۔ انہوں نے کہا یار یہ تو میئر بازی لے رہا ہے، یہ پیپلز پارٹی بازی لے رہی ہے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو نکال دیا باہر تیسرے دن۔ ایک صاحب کو میں دیکھا، یار مطلب قربانی ہوگی تو علائش تو کہیں نہ کہیں پڑی ہوگی نا۔ جس وقت علائش پڑی ہوتی ہے وہ جا کے ویڈیو بنا لی، یار بھائی میئر فیل ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا ہم کو اس کے اندر تیزی کیوں کرنی ہوتی ہے کہ ہاں بھائی فیل ہو گیا۔ ہمیں تو یہ کہنا چاہیے نا نظام کامیاب ہوا ہمارا۔ نہیں آپ کو نہیں کہہ رہا سر، میں نے آپ کو نہیں کہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے سیاسی ناقدین ہیں، ایک بہت بڑے لیڈر ہیں شہر کے، انہوں نے اپنے فیس بک پیج سے تعریفی کلمات UC چیئرمین کے دیے، جو ان کے UC چیئرمین ہیں بلدیہ کے علاقے میں۔ تو یار کچرا UC چیئرمین تو نہیں اٹھا رہا تھا نا، وہ اس کو سپروائز کر رہا تھا، اوورسی کر رہا تھا نا۔ کچرا تو ہم سالڈ ویسٹ، میں چیئرمین ہوں اس کا، ہم لوگ اٹھا رہے تھے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں بڑے احترام کے ساتھ اس سوال سے اس لیے اتفاق نہیں کرتا کہ
ہمارے جو ناقد ہیں نا ان لوگوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ کام ہوا, اور میں ان کی تعریف کرتا ہوں, انہوں نے بھی ہماری مدد کی. ایک جگہ میں گیا, وہ ناقدوں کو جہاں موقع ملتا ہے نا, جمال الدین افغانی روڈ پر علائشیں پڑی ہوئی تھیں. ہمیں پہلے دن کچھ پرابلم ہوئی لینڈ فل سائٹ پر, جس کی وجہ سے کلیکشن میں پرابلم آئی. تو جب میں خود جمال الدین افغانی روڈ پہنچا نا, تو ایک صاحب بھاگتے ہوئے میری طرف, یو سی چیئرمین تھے وہ, مجھے لگا یہ تو مارنے آ رہے ہیں. میں تو ان کو ایسے, وہ ویڈیو آپ کے ساتھ کبھی شیئر کروں گا, میں ہاتھ ملا رہا ہوں کہ عید کا دن ہے, شاید گلے ملنے آ رہے ہوں گے. جو منفی سوچ والے وہ منفی سوچ والے ہوں گے. مجھے خوشی اس بات پہ ہے کہ کوئی وزیر اعلیٰ انوالو نہیں تھا, کوئی وزیر اعظم انوالو نہیں تھا, کوئی وزیر انوالو نہیں تھا. یہ الیکٹڈ نمائندے جو بلدیاتی ہیں نا, ان کا کام ہے وہ یہ کام کرے, تو انہوں نے اچھے طریقے سے کام کیا. آپ نے کہا بجٹ کی بات. سر بجٹ کے اندر صوبائی حکومت نے کوئی نئی اسکیم پورے صوبے کے لیول پر نہیں دی ہے. جو پرانی اسکیم ہے اس کو کنکلوڈ کرنا ہے. ہماری جو پروونشل اے ڈی پی کی پرانی اسکیم ہے ان کے لیے پیسے کمپلیٹ ایلوکیٹ کیے گئے ہیں, تاکہ ان پروونشل اے ڈی پی کی اسکیموں کو جو شہر کے 7 اضلاع میں 25 کے 25 ٹاؤنز میں ان اسکیمز کو مکمل کر سکیں. ہمیں ہب کنال کے لیے پیسہ انہوں نے دیا ہے. اس شہر کے اندر ریڈ لائن کا منصوبہ سندھ حکومت ہی بنا رہی ہے, وہ بھی اس سال کے اندر اس کے اوپر کام جاری ہوگا. یا ابھی ہم نے سالڈ ویسٹ کی جو کارروائی کی ہے, یہ ٹاؤن نے پیسے تھوڑی دیے ہیں, یہ کے ایم سی نے پیسے تھوڑی دیے ہیں. یہ اگین وزیر اعلیٰ سے ہم پیسے لے کر آئے, اپنی حکومت سے پیسے لے کر آئے, تبھی یہ سارا کام ہو پایا. اور میں نمبر دینا چاہوں گا, آج میں صبح دیکھ رہا تھا, ہم نے 1,40,000 ٹن لاہور سے, غالباً جو میں نے آج نیشن میں خبر رپورٹ ہوئی 46,000 ٹن. اور لاہور کراچی کا بہت معذرت کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں ہے. جتنا بڑا لاہور ہے اتنا ساڈا جوہر ہے. تو گزارش یہ ہے کہ کام ہو رہا ہے, کام ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. ایک زمانے میں آپ کو علائشیں, تعفن کی خبریں کئی دن تک پھیلتی نہیں. اب کی بار الحمدللہ وہ چیز نہیں. آج بھی پریس کانفرنس کے بعد کچھ میرے ناقد باہر نکلیں گے اور پھر کچھ دکھانے کی کوشش کریں گے. تو اتنا بڑا شہر ہے, جو کام ہوا ہے وہ بھی میں ہائی لائٹ کروں گا, جہاں شارٹ کمنگ ہے اس کا انشاءاللہ ادراک کریں گے. میونسپل سروسز ٹیکس کے الیکٹرک سے اس لیے لیے جا رہے ہیں کہ بحیثیت سیاسی سربراہ کے میرے سامنے 2 نظام موجود ہیں. ایک نظام ہے جس میں 20 کروڑ روپے اکٹھا کرتا ہوں, دوسرا نظام ہے جس کے اندر میں 4 ارب روپے اکٹھا کر سکتا ہوں. تو میں کمرشل فائنینشیل سینس جو ہے وہ 4 ارب روپے میں ہوں گا, نمبر 1. نمبر 2, دیکھیں ماضی کی 40 سال 45 سال کا جو بگاڑ ہے اس کو میں 40 دنوں میں مکمل نہیں کر سکتا. اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. ہماری دکانیں ہیں نا, ہمارے ہٹس ہیں نا, ہمارے پیٹرول پمپ ہیں نا, ان کے کرائے دیکھ لیں, اس کی کلیکشن نہیں ہو پاتی. یہ شارٹ کمنگ ہے, اس شارٹ کمنگ کو ایڈریس کرنا ہے. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ دکانوں کا کرایہ بھی میں خود جمع کرنے چلے جاؤں, پولیٹیکل اوور سائٹ سے فرق پڑتا ہے, لیکن کام جو ہے وہ کہتے ہیں نا ڈیزرو بیفور ڈیزائر. ان چیزوں کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, نظام ٹھیک ہو جائے گا, ہم خود اکٹھا کر لیں گے. لیکن ماضی پر نظر ڈالیں نا آپ, ماضی کے جو علامہ اور چیمپئن تھے ان کے فگر بھی میں نے کوٹ کیے تھے آپ کو. ان کے زمانے میں بھی 24-25 کروڑ روپے اکٹھا ہوتے تھے اور 5,000 روپے فی کا ٹیکس تھا وہ. تو میں ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتا, بلکہ آپ کو لے کے بھی جاؤں گا. ابھی میں سوچ رہا تھا یہ نالوں کی میں نے بات کی ہے نا, ان علاماؤں کا کردار دکھاؤں گا آپ کو کہ ماشاءاللہ جب نالے کا پانی اوور فلو کرتا ہے, الزام تو ہمارے اوپر لگا دیتے ہیں وہ, لیکن جو چائنا کٹنگ, یو کے کٹنگ, ہانگ کانگ کٹنگ, ساؤتھ افریقہ کٹنگ ان کے زمانے میں کی گئی تھی نا, اس نے جو نقصان پہنچا ہے. باقی جو آپ نے میری تصحیح کرنے کے لیے کچھ جگہوں کی نشاندہی کی, آپ کی بات درست ہو سکتی ہے, اس کو میں چیک کروا لوں گا, اس کو ایڈریس کر لیا جائے گا. میں بالکل یہ کہتا ہوں یہ وہ شہر ہے, آپ سوچیں آپ اوفل کا حساب لگا رہے ہیں, اس بدقسمت شہر میں یہ نہیں پتہ لوگ کتنے ہیں. آپ مجھے بتائیں, آپ مانتے ہیں کہ 2 کروڑ 3 لاکھ لوگ ہیں شہر کے اندر؟ نہیں ہیں. تو ہم لوگ تو گن نہیں پاتے ہیں ہمارے ہاں. تو یہ اس طرح کی جو شارٹ کمنگ ہے, اس طرح کے ہمیں پرابلمز آتے ہیں, بٹ انشاءاللہ ان کو بھی اوور کم کریں گے. اور ہم نے بینچ مارک سیٹ کر دیا, انشاءاللہ چیزیں مزید بہتری کی طرف جائیں گے. سر 97 لوگ اس لیے گرفتار ہوئے کہ سالڈ ویسٹ کی ریکویسٹ پہ کمشنر کراچی نے 144 لگایا تھا, اور 144 جب آپ لگاتے ہیں تو دفعہ 188 کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے. کارروائی کیوں کی جاتی ہے؟ وہ لگایا تھا کہ جو آلائشوں کے اندر سے بٹوا نکالا جاتا ہے نا, جو چیر پھاڑ کی جاتی ہے, وہ اتنے بڑے بڑے چھرے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. ہمارے لوگ کے ہاتھ میں تو بیچاروں کے ہاتھ میں وہ ہوتا ہے
شاول ہوگا, ہمارے ہاتھ میں وہ جھاڑو ہوگی, ان کے ہاتھ میں چاقو ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں 97 کم لوگ گرفتار کیے گئے ہیں, ابھی نمبر بڑھ گیا ہوگا. یہ جس پیمانے پہ کام چل رہا تھا شہر کے اندر, میں سمجھتا ہوں 1,500 لوگ گرفتار ہونے چاہیے تھے. میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا ہوں کہ لیاری ندی پہ جو ڈسٹرکٹ سینٹرل اور ایسٹ کا بارڈر ہے, برج کے اوپر سے وہ پھینک رہے تھے, نیچے ان کا نظام بیٹھا ہوا تھا اور وہ بیٹھ کے ان کو کاٹ رہے تھے. تو یہ شارٹ کمنگ ہے جس کے لیے میں نے پہلے دن ہی, مجھے ایم ڈی صاحب نے شکایت کی, ہم شہر کے راؤنڈ پہ تھے, ایم ڈی صاحب نے بتایا کہ سر ہمیں یہ پرابلم آ رہا ہے, ہمارے لوگوں کو پریشر میں ہیں وہ. تو میں نے پھر آئی جی صاحب سے بھی بات کی, میں نے کمشنر صاحب سے بھی بات کی, اس کے بعد وہ حرکت میں آئے اور یہ کارروائیاں کی گئی. میں سمجھتا ہوں 150 لوگ کم ہیں یا 97 کم ہے, یہ 1,500 کی کارروائی ہونی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, جو آپ نے کہا نا کہ پی سی ایچ ایس میں ہم نے اپنی مدد آپ کے اٹھایا, چلے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. مجھے سنتے لیں میرا گلہ ہی یہی ہے, ہم پرائیویٹ لوگوں کو پیسے دینے کو تیار ہوتے ہیں, ہم سرکار کو پیسے کو دینے کو تیار نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیں دنیا میں کہیں ہوتا ہے یہ؟ بالکل شاہد بھائی نے صحیح کہا تھا, میئر اٹھاتا ہے یہ. اس کی اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں. لوگ اپنی چھتوں پہ, گلی محلوں کے کونوں پہ یہ کام نہیں کرتے ہیں. لیکن آج اگر ہم یہ کام انفورس کرنے جائیں گے نا تو پھر پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. تو یہ آپ نے بات بالکل درست کی ہے, اور میرا گلہ یہی ہے کہ میں جو نا پرائیویٹ لوگوں کو ہزاروں روپے دینے کو تیار ہو جاتا ہوں, لیکن سرکار اگر ٹیکس مانگتی ہے نا تو سرکار کہتے ہیں نہیں وہ نہیں ہونا چاہیے. ابھی میرے بھائی نے پہلا سوال میونسپل ٹیکس کا کیا نا, یار 20 روپے لے رہا ہوں میں لوگوں سے, سر ابھی نا آپ اس پہ اعتراض کرتے لوگ. تو میرا گلہ یہی ہے, ہم لوگ پرائیویٹ لوگوں کو پیسے دینا چھوڑ دیں, اداروں کو پیسے دینا شروع کر دیں نا, تو میں سمجھتا ہوں پرفارمنس اچھی ہوگی. ابھی یہ 1,46,000 ٹن انہوں نے اٹھایا نا کچرا, اس کا پیسہ انہوں نے کسی پرائیویٹ آدمی سے نہیں لیا ہے, ان کو سرکار فنڈ کرتی ہے. یہ جو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے قربانی کی ہے, اس کے اوپر اگر تھوڑا تھوڑا سا ہم ٹیکس لینے جاتے ہیں نا تو آمدنی بھی ہو سکتی, صفائی کا نظام بھی بہت بہتر ہو سکتا تھا, اور ان کے پاس ایکسیسو پیسے بھی ہوتے تاکہ باقی بھی ہم کام کر سکیں. لیکن وہ انفارچونیٹلی ٹیکس کے اوپر نا ہماری سوچ نہیں تھی. باقی تیسری جو بات آپ نے کی کہ پی سی ایچ ایس کے بلاک 2 کے علاقے میں اس طرح کی شارٹ کمنگ تھی, اس کو میں فردر ویریفائی کرا لوں گا. اگر آپ کی بات درست ہے تو بالکل کارروائی کی جائے گی اس کے. میں کسی لیبس کے اوپر اس کو کنڈون نہیں کروں گا. جہاں اچھا کام ہوا اس کو اپریشیٹ کروں گا, جہاں شارٹ کمنگ اس کو ایڈریس کرائیں گے. سر آپ نے اپنی بات, سر جتنا ٹیکس ہر جگہ سے جتنا ٹیکس لوگ دیتے ہیں ان کو کوئی سہولت نہیں ہے. اس کا جواب دوں آپ کو میں, ایک منٹ. پی سی ایچ ایس والے جو ہے نا وہ فیڈرل ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, فیڈرل ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. تو آپ جو ٹرانسفر کے میوٹیشن کے پیسے دیتے ہیں نا وہ آپ کے ایم سی کو نہیں دیتے, نمبر 1. نمبر 2, جو لاکھوں کروڑوں اربوں روپے ٹیکس جمع ہوتا ہے, میں اتفاق کرتا ہوں میرے شہر سے بھی جمع ہوتا ہے, بٹ جی ایس ٹی کا پیسہ کے ایم سی کے پاس نہیں آتا, انکم ٹیکس کا پیسہ کے ایم سی کے پاس نہیں آتا, وہ پیسہ وفاق میں جاتا ہے. جس کے لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو کراچی کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. ہمارا تو حال یہ ہے کہ ریلوے نے کراچی شہر کی زمینوں میں بیٹھی ہوئی ہے, کے پی ٹی, پورٹ قاسم, سٹیل مل. تو بات درست ہے. آپ مجھے بتائیں, مجھ سے گلہ تب کیجیے گا جب وہ اربوں کروڑوں روپے کا ٹیکس جو ہے نا کے ایم سی کو مل رہا ہے, وہ مجھے نہیں ملتا, وہ وفاق میں جاتا ہے. اس کے لیے ذرا آپ پرائم منسٹر صاحب سے کسی دن پوچھیے گا, یا گورنر صاحب سے پوچھیے گا, یا وفاقی وزیر خزانہ سے پوچھیے گا. جی سہیل بھائی. جی سہیل, سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں ہے, یہ میں ایک بار نہیں, میں کئی بار کہہ چکا ہوں. تو آپ ماشاءاللہ 3 سال پہلے جب میں ایڈمنسٹریٹر تب بھی آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا, میں نے آپ کی تصحیح کی تھی. پھر جب میں نے کاؤنسل سے واپس کو اپروو کرایا پھر بھی تصحیح کی تھی. آج تیسری بار تصحیح کر دیتا ہوں, چوتھی بار کرنا چاہیں پھر کر دیں, 5ویں بار. سنیں میری بات, اچھا میری بات سنیں نا بھائی. جو چھتوں کے اوپر اس وقت بلڈنگ کی چھتوں کے اوپر کے ایم سی کی سڑکوں کے اوپر ٹاؤنوں نے بورڈ لگائے ہوئے, ذرا اس کے اوپر خبر چلائیے گا کہ وہ غیر قانونی ہے کہ نہیں ہے. بڑا آپ نے اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں, آپ انفراسٹرکچر بنانے میں آپ کو عرصہ لگتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ چیز بن جائے اس کے بعد انفراسٹرکچر بنایا. انفراسٹرکچر پہلے بننا چاہیے تاکہ آپ کے اندر کیپیسٹی ہو. نمبر 1. اس وقت موجودہ ہماری ایلوکیشن جو ہے ہب کنال کی جو وابڈا نے کی ہے وہ 100 MJD ہے, اور وہ چونکہ لائن کوئی 45-40 سال پرانی ہے, وہ اس وقت 50-55 MJD صرف اٹھا پاتی ہے, یعنی کہ 45 MJD تو ہم اٹھا ہی نہیں پاتے. ہم اس کے برابر میں ایک اور نئی کنال بنا رہے ہیں تاکہ 100 MJD یہ 100 MJD وہ, تاکہ انفراسٹرکچر 200 MJD ہو جائے. ہم نے وابڈا کے ساتھ بات کی ہے, وابڈا نے 150 MJD تک کی ہمیں اصولی جو ہے
رضامندی کہہ لیں، فائنلائز نہیں ہوئی بٹ اصولی رضامندی کا انہوں نے اظہار کیا کر سکتے ہیں. وہ کیوں کیا ہے انہوں نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 2020 آنورڈز جو جس رفتار سے جس تیزی کے ساتھ بارشیں ہوئی ہیں، ہب ڈیم میں ابھی 3 سال کا پانی موجود ہے. آپ کی بات صحیح ہے، 2016 میں ڈیڈ لیول کیپیسٹی پہ آ گیا تھا. تو حکومتیں جو ہے نا وہ آگے کا سوچ کے فیصلہ کرتی ہیں. جب پانی موجود ہے، آج آپ خبر چلاتے ہو کہ ہب ڈیم میں پانی بھرا ہوا ہے لیکن ڈسٹرکٹ سینٹرل ڈسٹرکٹ ویسٹ کی بدقسمت عوام کو پانی نہیں مل پا رہا. کیوں؟ کیونکہ انفراسٹرکچر نہیں ہے. تو میں انفراسٹرکچر بناؤں گا تبھی تو وہ پانی آ پائے گا نا. تو اس لیے وہ تمام چیز کی جا رہی ہے. اس کا فائدہ امیڈیٹ اگر صرف 100 MGD کے حساب سے دیکھوں تو 45 MGD کا اضافہ تو مجھے امیڈیٹ نظر آ رہا ہے. اور ہاں، انفراسٹرکچر میرا 200 MGD کا ہوگا. جب پانی اویلیبل ہوگا میں پانی اس کو اٹھا پاؤں گا. اچھا دیکھو، آپ نے چونکہ بڑی پرسنلائزڈ بات کی ہے نا، تو میرے نہیں آپ نے چونکہ پرسنلائز بات کی ہے نا، میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. اس پہ بہتر جواب جو ہے نا سعید غنی صاحب خود یا فرحان غنی صاحب خود دے سکتے ہیں اس کو. میں یا تو آپ تقریر خود کر لو. آپ جب سوال پوچھ رہے تھے میں بالکل سنتا رہا نا. آپ نے کیا کہا تھا؟ سوال طویل ہوگا، ہمت کیجیے گا سننے کی. تو ہمت تو میں نے کر لی، اب آپ ہمت کریں میرا جواب سننے کی. صحیح ہے. تو میرے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ میں اس کے اوپر کامنٹ کروں. جو چنیسر ٹاؤن سے ریلیٹڈ جو ہمارے کلیکشن پوائنٹس تھے نا وہ کلیئر ہیں. اگر اندر گلی محلے میں کوئی اس طرح کی شارٹ کمنگ جو آپ بتا رہے ہیں نا، اس کا بہتر جواب جو ہے نا میں سمجھتا ہوں فرحان غنی صاحب دے سکتے ہیں. وہ فرحان غنی صاحب سے آپ پوچھ لیجیے گا. میں خود بھی ان سے پوچھ لوں گا کہ ایک صحافی دوست نے اس بات کی شکایت کی ہے. باقی میں نے کہا ہے نا کہ وزیر بلدیات تو یہ کام کر ہی نہیں رہے تھے. ماشاء اللہ انہوں نے اتنے اختیارات ہمیں دیے ہوئے کہ ہم خود انڈیپینڈنٹلی ایکسرسائز کر رہے تھے. جو آپ نے تیسری بات کی کہ جو ملازمین ہیں ان کو جائز ان کے معاوضے نہیں ملتے، یہ بات آپ کی درست ہے. یہ اس کی شکایتیں بھی ہمیں آتی ہیں کہ کچھ لوگوں کو 3 مہینے بعد پیمنٹ کی جاتی ہے. یہ سالڈ ویسٹ والے اس کے اوپر آلریڈی ورکنگ کر رہے ہیں. اس کو انشاءاللہ میک شور کیا جائے گا کہ جو منیمم ویج سرکار نے طے کیا ہوا ہے اس منیمم ویج کے حساب سے ان کو ان کی تنخواہیں ملنی چاہیے اور ٹائملی مینر میں ملنی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو 6 مہینے 8 مہینے بعد ان کا معاوضہ ملے. ان کا حق ہے، ان کو وہ چیز ملنی چاہیے. باقی یہی تھے نا. باقی مین ہول کور بھی آپ نے اسپیسیفکلی چونکہ ایک ٹاؤن کی بات کی، محمود آباد کی، تو وہ بھی میں فرحان صاحب اس کے اوپر آپ کو اکارڈنگلی رسپونڈ کر دیں گے. اچھا، گلستان جوہر میں کہاں پہ ہے علائشہ پڑی ہوئی؟ جوہر موڑ کی جو پل ہے ہاں اس کے برابر میں وہ کنٹرول بورڈ فیصل کا ایریا ہے. پتہ بٹائی آباد اور سچر منیر جو قائد آباد پل ہے، قائد آباد جو پل ہے وہ تو کنٹرول بورڈ میں نہیں ہے. قائد آباد پل کا میں نے خود اچھا دیکھیں بحث نہ کریں. قائد آباد پل کا میں نے کلیکشن پوائنٹ کا خود دورہ کیا. علائشہ آ رہی تھی، اٹھ رہی تھیں. ملیر 15 کا میں نے خود دورہ کیا. علائشہ آ رہی تھی، اٹھ رہی تھیں. ٹھیک ہے، تو چیزیں تو ہو رہی تھیں. میرا جو لوگ ہیں نا وہ بتا رہے ہیں کام ہوا. آپ نہ مانیں اس کو. فیاض نے کام نہیں کیا، محسن نے کام نہیں کیا، سالڈ ویسٹ نے کام کیا. تو میں سمجھتا ہوں تھوڑے سے ویژن کو ہمیں براڈن کرنے کی ضرورت ہے. باقی آپ نے کہا کہ ہمارے ملازمین یہ کام نہیں کر سکتے. تو یار وہ 13,000 ملازمین جو ہے نا وہ جمعدار یا سینیٹری سٹاف نہیں ہیں. یہ سوال تو آپ ان لوگوں سے پوچھو، ان محسن کراچی سے پوچھو جنہوں نے 2006 میں 6,500 بندے واٹر بورڈ میں بھرتی کر دیے تھے. وہ جو 13,000 بندے آپ نے بھرتی کراچی شہر میں کیے ہوئے ہیں ان سے پوچھو. ابھی سختی سے کارروائی کرتے ہیں نا، پھر سفارشوں کے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یار وہ وارڈن میرے گھر پہ ہے. بہتوں کی نہیں کرتا، بتا دیتا ہوں آپ کو کس کی. ہاں وہ میں ویسے ہی پتہ ہے بدناموں میں فون ہی نہیں اٹھاتا. ہاں تو میرے گھر پہ وہ نہیں ہے، اپنا ڈپٹی میئر صاحب کے گھر پہ وہ نہیں ہے، بلاول ہاؤس میں وہ نہیں ہے، چیف منسٹر ہاؤس میں وہ نہیں ہے. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں. لیکن باقی جو ایک نام کے ساتھ لسٹ جاری کر دینا. ہاں جس طرح گاڑی ہاں اچھا آپ اور ابھی بھی ہے. اچھا آپ اعتراف کریں کہ جو گاڑیاں غیر قانونی طور پر استعمال میں اس کی لسٹ میں نے جاری کی تھی، تو آپ سمجھ رہے ہیں نا میں تو سفارشی نہیں لگا. تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں میرے بھائی کہ وہ 13,000 ملازمین تو ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں بجٹ کی تیاری کرتا، تقریباً کوئی 27 ارب روپے تنخواہ اور پینشن میں جائیں گے ہمارے. چلے میں تحقیقات کمپلیٹ ہو جائے تفصیلات اس کے بعد میں آپ کو شیئر کر لوں گا. لیکن میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اچھے کام کا اعتراف کیا
کسی سیاسی میئر نے, ڈپٹی میئر نے, سیاسی تنظیم نے اس کے اندر رکاوٹ نہیں بنے, بلکہ انہوں نے میک شور کیا کہ اگر پانی چوری ہو رہا ہے تو چوری کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس پچھلے 6, 7, 8 مہینے کے دور میں تقریباً 200 اس طرح کے غیر قانونی ہائیڈرنٹس تھے جن کو ہم نے مسمار بھی کیا. کچھ واپس سٹارٹ ہو گئے ہیں, لیکن میجورٹی کو ہم نے کیا ناک میں کیا کہتے ہیں وہ نکیل ڈالی ہوئی ہے. جی اچھا, یہ چونکہ کانٹریکٹ جو ہے نا یہ ڈسٹرکٹ کی سطح پر ہوئے تھے, تب ڈی ایم سیز تھیں, تو اس لیے کانٹریکٹ ڈسٹرکٹ وائز ہوئے ہیں. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ موونگ فارورڈ اب چونکہ ٹاؤنز تشکیل دیے جا چکے ہیں, تو واٹر بورڈ کے لیول پہ بھی, کے ایم سی کے لیول پہ بھی, اور سالڈ ویسٹ کے لیول پہ بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ بائیفرکیشن ٹاؤن وائز ہو جائے تاکہ انفورسمنٹ اکارڈنگلی ٹاؤن وائز ہو سکے. لیکن چونکہ پرانا کانٹریکٹ ہوا ہوا ہے اس میں ہمیں دقت آئے گی. جو نئی چیز ہم کرنے جا رہے ہیں نا اس کے اندر ہم ٹاؤن وائز کو بروئے خاطر لا رہے ہیں. جیسے میں نے اپنے میونسپل انسپیکٹر اپوائنٹ کیے ہیں, ہمیں قانون میں اجازت ملی ہے کہ ہم 2 انسپیکٹر پر ٹاؤن کر سکتے ہیں, تو ہم نے ڈسٹرکٹ وائز میونسپل انسپیکٹر اپوائنٹ نہیں کیے, ہم نے ٹاؤن وائز کیے ہیں. باقی آپ نے جو بات کی نا اس کا میں ذرا جامع مفصل جواب دیتا ہوں, آپ کا بھی ہے سر. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ 22 تاریخ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی جو ہے نا بند ہوگا. جی جی جی, گلتا نے جو میں عید سے 1 دن سے قبل سے جو ہے پورا جو ہے جوہر بند ہے, پانی نہیں آ رہا ہے, آپ چیک کروا سکتے ہیں. میں نے بتایا نا آپ کو, کر دیا انہوں نے بند کرنا. نہیں پانی کی شارٹیج ہے, پانی ضائع ہو رہا ہے, تو ضائع ہونے سے بچنے کے لیے اس کو بند کیا جائے گا تاکہ جو پانی ویسٹ ہو رہا ہے اس کو بچا سکے اور پانی پھر لوگوں کو مل سکے. اب میں اس پہ آ جاؤں ذرا. دیکھیں میں کنونسڈ ہوں کہ مسائل کا حل میٹنگ سے نہیں ہوتا. یہ ہمارے ایک ٹرینڈ بن گیا ہے, میٹنگ ہوتی ہے, پریس ریلیز آ جاتی ہے. نالوں کی صفائی یا آلائشوں کی آپریشن جو ہے نا, یہ کوئی آپ لیپ ٹاپ پہ نہیں, لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے ہیں, آن لائن بیٹھ کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو فیلڈ میں نکلنا پڑتا ہے. اب مثال کے طور پہ آپ نے بتائی نا شارع فیصل, اس شارع فیصل پہ گلستان ظفر سوسائٹی کس نے بنائی تھی؟ ریلوے والوں نے اجازت دی تھی. ریلوے کا کام ہے سوسائٹی بنانا. میں بار بار میں ابھی پرائم منسٹر صاحب کو ایک خط بھی لکھوں گا اس کے اوپر کہ یہ ہماری زمینوں کے اوپر جس پرپس کے لیے زمین دی جاتی ہے اس کو فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے جو ہے وائلیٹ کرتے ہیں, آخر میں نقصان ہمارا ہو جاتا ہے. تو یہ جو ایک رواج ہمارے یہاں آ گیا نا کہ میٹنگز کر لیں, سارے اہلکاروں کو بلا لیا, میں بھی اب مجھے اہلکاروں کو بلا لیا اور بلا کے آپ یہ کر لیتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں فلک ناز پہ ہر سال پانی کھڑا ہوتا ہے, اس سال بھی پانی کھڑا ہوگا. میری بات کھڑا ہوگا, وہ پانی کیوں کھڑا ہوتا ہے اس کا آپ کو روٹ کاز ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. فلک ناز آرکڈ نالے پہ بنی ہوئی ہے, کس کے دور میں بنی تھی وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے. میں آج بلڈنگ گرانے خدا نخواستہ جاؤں تو میں میری سیاسی جماعت لوگوں کا چھت نہیں چھیننی چاہتی. میں گلزار احمد نہیں ہوں, میری سیاسی جماعت اس سوچ میں بلیو نہیں کرتی. تو وہ پرابلم وہاں پہ یہ ہے. دوسرا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ اپنا سارا پانی رن وے کلیئر کر کے شارع فیصل کی طرف دھکیلتا ہے, کیونکہ ان کو اپنا رن وے کلیئر کرنا ہے. کوئی ایئرپورٹ سے نہیں پوچھے گا, کوئی سول ایویشن سے نہیں پوچھے گا, بڑے نیک ہیں وہ لوگ. سوال آپ پوچھ لیتے ہیں ہم پتلی گردن والوں سے. میٹنگز جو ہے نا وہ دنیا کر رہی ہوتی ہے, اور کام جو ہے نا آخر میں وہ ہمارے کنڈی مینوں کو کرنا ہوتا ہے. ہم فیلڈ میں گزر رہے ہوتے ہیں, ان کو کرنا ہوتا ہے. تو میں ان چیزوں کو سائڈ میں رکھیں. میں نے کیٹیگوریکلی جب کبھی بھی میری انگیجمنٹ ہوئی, میں نے اس انگیجمنٹ میں کہا ہے کہ مسائل تبھی حل ہوں گے جب کوآرڈینیٹڈ انداز سے معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہر عید الاضحیٰ سے پہلے, دوسری میری عید الاضحیٰ تھی ایز میئر, میں نے ٹاؤن کے چیئرمین صاحبان کو بلا کے ان کے ساتھ انگیج کیا. جو ادارے میرے ساتھ منسلک ہیں ان کو انگیج کیا. کے ایم سی ہو, واٹر بورڈ ہو, سالڈ ویسٹ ہو, ٹاؤنز ہم مل کے کام کرتے ہیں. جو باقی ادارے ہیں, اب سول ایویشن کا جو ڈی جی ہے نا وہ آج تک مجھ سے نہیں ملا ہے. وہ فیڈرل گورنمنٹ کا 22 گریڈ کا کوئی افسر ہوگا, اس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کون میئر. جو ریلوے والے ہیں نا, میں ابھی گیا, میں مثال آپ کو دیتا ہوں, میں نالوں کی صفائی کے لیے ابھی نکلا شہر میں. دکھ ہوتا ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے یار. چندری گڑھ روڈ پہ وہ نالا چھپا ہوا تھا, وہ نالا ایونچولی ہم نے پچھلے سال نکال دیا, نالا ہم نے بنا لیا ہے. وہ اس نالے کی ایکسیس کے لیے مجھے ریلوے کی زمین سے جانا پڑتا ہے. جب میں اس زمین پہ جاتا ہوں تو میں وہاں پہ دیکھتا ہوں کہ اسٹاک ایکسچینج کی 200-300 گاڑیاں بھی پارک ہوئی ہوئی ہیں.
نہ وہ پیور ہوا ہوا ہے نہ وہ لیول ہے زمین, برا حال ہے اس کا. ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے, رائٹ. نیپا پہ بھی جو ہے وہ ریلوے کی زمین کی تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یار وہ ریلوے کو دی تھی زمین انگریزوں کے زمانے میں یا سندھ حکومت نے ریلوے ٹریک کے لیے, یہ پرائیویٹ بزنس کے لیے تھوڑی ہے. دس لینڈ شوڈ ریورٹ بیک ٹو اس. میں بحیثیت میئر یہ چاہوں گا, میں خدا کی قسم آپ کو کہتا ہوں, آپ لوگ وہاں چلو, وہاں سے ٹاور کا ویو دیکھیں آپ, اتنا شاندار ویو ہے, لیکن وہ ویو لوگوں کو مل نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ریلوے کی زمین ہے. میں کہتا ہوں وہ زمین ہمارے حوالے کریں, ہم پارکنگ پلازا بنائیں اس کے اوپر, یہ جو گاڑیاں سڑک پر کھڑی ہوتی ہیں, ٹریفک کنجیشن ہوتی ہے, وہ مسئلہ حل ہو سکے. تو اس طرح کی مشکلات ہے, لیکن ایز اے سیڈ مشکلات جو ہے نا وہ میٹنگز کر کے حل نہیں ہوتی. انفورسمنٹ کے لیے وہ کس نے بنایا تھا, نہیں کس نے بنایا تھا, کون تھے, کون تھے, کون نہیں بھائی مجھے پتا نا, وہ تھے نہیں, وہ ہیں, وہ ہیں, کون ہیں, نام بتائیں. مصطفیٰ کمال صاحب, یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے پارکنگ پلازا کے برابر میں جو نیو امیجینا روڈ گزرتی ہے وہ بھی بنائی تھی, اور ٹی پی 2 کی زمین پہ چائنا کٹنگ کر دی تھی. اس کا استعمال تو صحیح کر رہے ہیں. اس کا استعمال آپ ذرا وزیر بلدیات صاحب سے پوچھے گا, وہ کے ڈی اے کے انڈر ہے, کے ایم سی کے انڈر میں, یہی پتہ نہیں ہے نا آپ لوگوں کو. مجھے پہلے کسی نے کہا آپ نے کسی ٹارگٹ کلر کے بھائی کو لگا دیا ہے. نہیں کسی نے کہا مجھے ایکچولی آگے کا یہ گواہ ہے میرا, چھوڑیں وہ میں نہیں کہتا. سالڈ ویسٹ سے سوال ایک صرف میں یار, ادارہ کی ذمہ داری ہماری ہے, ہمیں چلانے دیں, جہاں شارٹ کمنگ ہوگی نا اس کو ایڈریس کریں گے. میں خود دیکھو نا, میں خود پچھلے 3-3.5 سال سے ان معاملات کو دیکھ رہا ہوں. کبھی ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ دیکھا ہے, کبھی مشیر کے طور پر دیکھا, اب میئر کے طور پر دیکھ رہا ہوں. بہت ساری چیزوں کا تو مجھے بھی اب ایکسپیرینس ہے. کام جو ہے نا وہ کرتے نیچے کے کنڈی میں نے, اور ان کو ڈر خوف ہونا چاہیے کہ صاحب باہر نکلے گا, اور آپ کو پتا ہے صاحب تو ہے آوارہ. جو جوہر انڈر پاس ہے جس کا نام کے ایم سی نے فلسطین انڈر پاس رکھا, وہ کراچی کا پہلا انڈر پاس ہے جس کے اندر کنسلٹنٹس کی مشاورت اور ایڈوائس کے بعد وہاں پہ سڑک نہیں ڈالی گئی, وہاں پہ پیور بلاک ڈالے گئے. اس انڈر پاس کرٹیسائز تو کرنا ہے لوگوں کو, اس کو 2 وجوہات کی وجہ سے کرٹیسائز کیا لوگوں نے. ایک کہا کہ اتنا لمبا انڈر پاس بنا دیا کہ کٹ نہیں ملتا. آپ دنیا میں کسی جگہ پہ بھی چلے جائیں, یہ انجینئرنگ سلوشن ہوتے ہیں, انڈر پاس کے بیچ میں سے کٹ وٹ نہیں ہوتے. تو پہلا تو یہ تنقید تھی جو بھیجا ہے, جس کو ہم نے, ٹھیک ہے. دوسری تنقید یہ تھی کہ جو آپ نے پیور لگائے, پیور نہیں لگانے چاہیے. اس کو لگانے کی بنیادی وجہ تھی, آپ شہر کے تمام انڈر پاسز کو ہمارے دیکھیں, ان کی سڑک ٹوٹ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ پانی کی سیپیج ہوتی ہے. پانی کی سیپیج کی ایسے بار بار ڈامر ٹوٹتا ہے, پھر اس کی کارپیٹنگ کرتے ہیں. تو کنسلٹنٹ نے ایڈوائز یہ کیا کہ ہم نے ایکسپیریمنٹ کراچی میں کچھ مقامات پر کیا تھا, جو میں آپ کے سامنے نشاندہی کرتا ہوں. ایف ٹی سی فلائی اوور ہے, ایف ٹی سی فلائی اوور پہ ہمیشہ سڑک جیسی لوپ سے آپ اترتے تھے شار فیصل آنے, روڈ ٹوٹ جاتی تھی. وہ آج 2 سال ہو گئے روڈ نہیں ٹوٹی. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ پیور لگائے. یہ فیصلہ میں نے کیا تھا پیور لگانے کا. 26 اسٹریٹ پر آپ آئیے, جیسے ہی آپ شاہ رسول کالونی کراس کر کے ڈی ایچ ای کی طرف داخل ہونے والے ہوتے ہیں, تو آخری کا پیچ تھا, وہاں پہ نالا گزرتا ہے, سیوریج اوور فلو ہوتا ہے, سڑک ٹوٹ جاتی تھی. میں نے کم از کم 4 یا 5 بار سڑک اس کی بنوائی ہے, لیکن پانی سے ٹوٹ جاتی تھی. ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ یار ایسا کرتے ہیں, یہاں پیور لگاتے ہیں. پیور لگے, آج 2-2.25 سال ہو گئے, 2.5 سال ہو گئے, وہ سڑک نہیں ٹوٹی, وہ پیور کی وجہ سے بالکل شاندار چل رہی. تیسری میں آپ کو مثال دیتا ہوں, نہر خیام کے ساتھ جو بورڈ بیسن کی سائڈ سے روڈ بابی ٹونائٹ کی طرف جا رہی ہے, وہ پوری روڈ ہم نے پیور کی, فرسٹ کلاس ہے. آج ہوئے ہوئے اس کو 3 سال ہو گئے, نہ کہیں سے ٹوٹی ہے نہ اکھڑی ہے, بالکل صحیح چل رہی ہے. دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں جائیں گے نا, پیور کی سڑکیں ہوتی ہیں. یہ ہمارے یہاں نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. تو جب یہ انڈر پاس بن گیا, تو لوگ جب اس سے گزر رہے تھے نا, تو لوگوں کو آوازیں آ رہی تھی تھوڑی سی. تو میں نے ان کنسلٹنٹ سے جنہوں نے یہ ایڈوائس کی تھی, ان سے پوچھا کہ بھائی یہ تنقید جو ہے نا یہ والی, اس کو ایڈریس کریں. تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ان پیور کو نکال کے ری فٹ کیا جا رہا ہے, اور اس کے لیے کوئی ایڈیشنل خرچہ نہیں ہے. اٹ از پارٹ آف دیٹ کانٹریکٹ. انہیں پیور کی خاص بات یہ ہے کہ آپ پیور کو نکال کے واپس اس کو انسٹال کر سکتے, وہ ری یوزیبل ہوتے ہیں. تو لوگوں کی تنقید جو بار بار لوگ کہہ رہے تھے نا کہ آوازیں آ رہی ہیں, حکومت کا کام ہے کہ اگر کہیں سے جینوئن تنقید آ رہی ہو, ریزنیبل تنقید ہے, اس کو رسپونڈ کریں. تو ہم رسپونڈ اس کو کرنے
ٹھیک کر کے، لیکن اس کے لیے کوئی ایڈیشنل خرچہ، ایڈیشنل بجٹ، ایڈیشنل فائنینسنگ جو ہے نا سرکار کی نہیں لگ رہی. جی آپ